बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, आज बड़ी इम्पोर्टेंट खबरें हैं और जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के बारे में, जिसे एक जो लाए अमल है उसके बारे में आपको ख़बर दूंगा और मेन चीज़ ये दूंगा कि कश्मीर के बारे में भी आपको ख़बर दूंगा। तो सबसे पहले आते हैं कि जैसा कि शायद आपको मुख्तलिफ़ ज़राए से मालूम हो गया कि कप्तान ने यानी मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आलमी दबाव मानने से इनकार कर दिया। और कल मैंने अपनी वीडियो के अंदर ज़िक्र किया था कि एक नशरियाती इदारे यानी कि वो अमेरिकन मीडिया, उसको इंटरव्यू देते हुए जब उन्होंने कहा तो यकीन जाने कि मैंने वो वीडियो भी देखी और आप लोगों को मालूम होगा कि वो जो इंटरव्यू लेने वाला शख्स था उसकी भी टांगें काँप गई कि ये इमरान खान साहब ने क्या कहा। यानी कि पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा कोई ऐसी लीडरशिप उभर कर सामने आ रही है। ये मैं अपनी ज़िंदगी की बात आपको बता रहा हूँ कि मैंने ज़ियाउल हक़ का दौर भी देखा है, मैंने भुट्टो का दौर भी देखा है। गो कि मैं उस वक़्त इतना बड़ा नहीं था, लेकिन बहरहाल भुट्टो की फांसी हमें थोड़ी बहुत याद है कि वो हुई थी। फिर ज़ियाउल हक़ का पूरा दौर हमें याद है। फिर उसके बाद ये जो जमहूरियत के मज़े हम लेते रहे ये भी हमें सारे याद हैं। मुशर्रफ साहब का दौर भी याद है और अब इमरान खान। और ये अफ़गान वार का जो मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ कि इन अफ़गानियों को चला जाना चाहिए, तो ये हमारी ज़िंदगी का वाक़या है। ये कोई तारीख़ इतनी पुरानी नहीं है, ये फ़लस्तीन की तरह कोई 72 साल पुरानी तारीख़ नहीं है। तो बार बात ये है कि आपको बताने की वीडियो के अंदर ऐसे तवील बात हो जाएगी कि कप्तान ने जब आलमी ये अमेरिकन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू के अंदर दिया कि ये तो आप समझे ही ना कि ये हाँ हो सकती है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क हम अपनी सरज़मीन के ऊपर अड्डे दें अमेरिका को, और वो अड्डे जो हैं वो अमेरिका जो है वो अपने ड्रोन हमलों के लिए अफ़गानिस्तान के ऊपर इस्तेमाल करे, तो ये हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि पिछले दिनों जो इमरान खान साहब ने सऊदी अरब का दौरा किया था, तो उसके अंदर सऊदी क़यादत ने भी पाकिस्तान को राम करने की कोशिश की थी, लेकिन बहरहाल जो इमरान खान है वो नहीं माने। और ये जो दो, अब इसको ज़रा से और तनाज़ुर के अंदर देखते हैं कि कुछ अरसा पहले जब ये फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल ने अपनी जाहिरियत मुसल्लत की हुई थी, तो हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी एक लफ्ज़ कहा था। उन्होंने भी अमेरिका के अंदर बैठ के यूनाइटेड नेशन के अंदर एक डीप पॉकेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। यानी कि वैसे तो उर्दू में अगर इसको लें तो गहरी जेबें, लेकिन दूसरे अल्फाज के अंदर जो तर्जुमा है वो है लिफाफा सहाफ़ी, जो पैसे लेके जो ख़बरें फैलाते हैं। और दूसरा ये जो इमरान खान ने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये दो ऐसे अल्फाज हैं जो दुनिया के ऊपर बिजली बनकर गिर चुके हैं और मज़ीद अब ये क्या होगा ये आने वाले वक्तों में पता लगेगा। बहरहाल पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है और ये अब दुनिया को मानना पड़ेगा कि हम इराक़, लिबिया, फ़लस्तीन, उर्दन, हम इस तरह के ममालिक नहीं हैं कि जिसको आप तरनीवाला समझ लें। अगर हमारी क़यादत मजबूत हो गई है और आ गई है तो फिर हमें डर किसी चीज़ का नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक बात और भी करूँ कि देखें वीवर्स, तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को बड़ा उससे सराहा जाता है। यानी कि अमेरिका मुखालिफ आप या कोई भी तकरीर करें या इसराइल मुखालिफ, तो पाकिस्तान के अंदर उसको बड़ा सराहा जाता है। तो मैं अब अपने पाकिस्तानी अवाम से, अपने व्यूवर्स से कहूँगा कि हमारी लीडरशिप यानी कि हमारे वज़ीर आज़म ने कदम बढ़ा दिया है। अब अवाम का काम है कि इस चीज़ के ऊपर उसका साथ दें और सीसा फैलाई हुई दीवार बन के उसके साथ खड़े रहें। अब आते हैं ज़रा कश्मीर की जानिब। 24 जून को नरेंद्र मोदी जो हैं, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने आल जमाती कॉन्फ्रेंस जो है वो मकबूजा कश्मीर के उस पर ऊपर तलब कर ली है। और जो साबका वज़ीर आला हैं मकबूजा कश्मीर की ख़ातून, क्या नाम है उनका, महबूबा मुफ्ती, उनको भी उस पर इन्वाइट किया है। और महबूबा मुफ्ती जो है ये आपको याद होगा कि वो जो कश्मीर की हैसियत ख़त्म की थी उसके अंदर उसने मुखालफत के अंदर बयान दिया था
اور اس نے کہا تھا کہ ہم اپنا لائے عمل پھر طے کرنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے۔ اب جو مودی ہے وہ پیچھے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ شاید آئندہ چند دنوں کے اندر 24 تاریخ کے بعد وہ جو پاکستان نے ایک اسٹینڈ لیا ہوا ہے کہ انڈیا سے اس وقت تک بات نہیں ہو سکتی کہ جب تک وہ مقبوضہ کشمیر کی جو سابقہ حیثیت ہے وہ بحال نہیں کر دیتا۔ انٹرنیشنل دباؤ بھی اس کے اوپر انڈیا کے اوپر آیا، لیکن وہ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے تو انٹرنیشنل دباؤ جو ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہوتا ہے انڈیا کے لیے کہ جیسے مطلب جسے کہتے ہیں کہ بس ہاں ہاں ٹھیک ہے کرتے رہو اپنی۔ تو اب وہ بات ختم ہوتی جا رہی ہے، اور مودی صاحب کو یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر تو دور کی بات ہے، اب تو دلی تک ان کے خلاف ہنگامے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ سکھ اور دوسرے اور جتنی بھی قومیں ہیں وہ ان کے خلاف کیا کیا القاب استعمال کر رہی ہیں، اور جو ان کو شکستیں ہو رہی ہیں مختلف ریاستوں کے اندر، یہ اسی چیز کا شاخانہ ہے کہ بہرحال مودی جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم کا لیڈر تھا، اور وہ جو انڈیا کے اوپر وزیر اعظم بن کے مسلط ہوا وہ انڈیا کو ایک فاسٹ ریاست جس کو کہتے ہیں دہشت گرد ریاست بنانا چاہتا ہے، اور ہندوازم کو ہندوتا کو وہ تقویت دیتا ہے۔ اور جو وہاں پہ جو دوسری قومیتیں آباد ہیں جس میں سب سے بڑی جو قوم ہے گی وہ وہاں پہ ہندوؤں کے بعد مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کو اذیت کا نشانہ اور جسے کہتے ہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ تمام قومیں ایک ساتھ اٹھ کر کھڑی ہوئی ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ مودی کو ریورس گیئر لگانے پر مجبور کر دیا گیا۔ اب آتے ہیں ذرا پاکستانی سیاست کی جانب۔ تو پاکستان کی سیاست یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ 2 دن پہلے جو حماد اظہر ہیں انہوں نے جب تقریر شروع کی جو جواب دینے کے لیے، تو اس کے اندر سب سے پہلے تو شہباز شریف اٹھ کے بھاگ گیا۔ وہ شہباز شریف جو 3 گھنٹے اسی پارلیمنٹ کے اندر، جس کی نہ کمر میں درد تھا، نہ ٹانگ میں درد تھا، نہ گھٹنے میں درد تھا، نہ کینسر کا مریض تھا، کرونا کا بھی اس دن اس کو ڈر نہیں لگ رہا تھا، اور 3 گھنٹے جو تھا وہ تقریر کرتا رہا، تو اس وقت دنیا اس کو بیٹھ کے سنتی رہی۔ لیکن جب حماد اظہر نے اپنی تقریر کو جواب دینا پڑتا ہے وفاقی وزراء کو، تو اس کے اندر وہ اٹھ کے بھاگ گیا، اور اس کے بعد اس کی پیروی کرتے ہوئے بلاول بھٹو صاحب بھی اٹھ کے بھاگ گئے۔ تو یہ وہ جمہوریت کا حسن ہے کہ جب پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں تو کتابیں مارتے ہیں، تانے مارتے ہیں۔ وہی شاہد خاقان عباسی جس کو میں آج کل شاہد خاقان بکواسی کہتا ہوں، جو اپنی پینٹ امریکہ میں بھول آیا تھا ایئرپورٹ کے اوپر اور ننگا ہو کے اس نے تلاشی دی تھی، تو وہ جو شاہد خاقان بکواسی صاحب ہیں وہ اسپیکر کے ڈائس کے آگے دوبارہ جا کے وہ کر رہے تھے، جس پہ حماد اظہر نے کہا کہ یہ وہی بغیرت شخص ہے کہ جس نے کہا تھا میں جوتا ماروں گا تو اس کو کسی قسم کا ریلیف مت دیں، اور اس نے آج تک معافی بھی نہیں مانگی۔ تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ویورز، یہ جمہوریت، اگر اس کو جمہوریت کہتے ہیں، اگر اس چیز کو جمہوریت کہتے ہیں کہ آپ عوام کا 4 کروڑ کا بجٹ اجلاس یا قومی اسمبلی کا اجلاس جس پہ ہر اجلاس پہ 4 کروڑ روپے لاگت آتی ہے، اس کو آپ اس چیز کی نظر کر دیتے ہیں، دہشت گردی کی نظر کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس جمہوریت سے وہ ماشاءاللہ بہت بہتر ہے جس کے اندر لوگوں کو سکون کی روٹی، سکون کا کھانا، سکون کی ہر چیز نصیب ہوتی ہے۔ یہ جمہوریت کا جو بدنما داغ ہے جو ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس کے ماتھے کا جھومر بنا ہوا ہے، وہ ماتھے کا جھومر کے بجائے وہ ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا لگتا ہے، کہ جس کے اندر یہ شہباز شریف جیسے جنہوں نے اپنے، یعنی کہ ویورز آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کامران خان کے ایک شو کے اندر جب کامران خان نے اس کو کہا کہ آپ تو پورا پنجاب لوٹ کے کھا گئے آپ اور آپ کی اولادیں، تو یہ کس ڈھٹائی سے باتیں کرتا ہے۔ یہ نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے اور نون لیگ کے جو ماؤتھ پیس ہیں، آج کل وہ رنگیلا تو غائب ہوا ہوا ہے، وہ جو رنگیلا ہے ان کا، وہ جس کو تارڑ کہتے ہیں، تو یہ کس ڈھٹائی سے اپنے چوروں کی، اچکوں کی پیروی کرتے ہیں اور ان کو ڈیفنس کرتے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں، جو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ جسے کہتے ہیں کہ چہرے کا رنگ کالا ہو گیا اور داڑھی کا رنگ سفید ہو گیا، لیکن چوروں کی دلالی کرنے والا شخص، ان کے جو مولوی صاحب نے کارنامہ انجام دیا تو اس کو کس ڈھٹائی سے وہ ڈیفنس کر رہا ہے کہ جناب اتنے بڑے جب مدرسے چلاتے ہیں تو اس میں چھوٹا موٹا کیس ہو ہی سکتا ہے، تو جب اتنا بڑا جو ملک چلاتا ہے، جو اتنا بڑا ملک چلا رہا ہے پرائم منسٹر، اس کی تو تم چھوٹی سی غلطی بھی برداشت نہیں کرتے ہو۔ اگر کرونا ویکسین ختم ہو گئی تو جناب نون لیگ کے جو شرپسند ہیں گے وہ اس شکلوں کے اندر آ کے اور توڑ پھوڑ مچاتے ہیں، یعنی کہ
جو ویکسین لگانے کے لیے میں نے تحقیقات کی ہیں کہ جو کل پرسوں جو ہنگامہ ہوا ہے کہ ویکسین ختم ہے اور وہ ایکسپو سینٹر کے دروازے توڑ کر کراؤڈ اندر داخل ہوا، اس میں نون لیگ کے گنڈے شامل ہیں جو اچھا مزے کی بات یہ کہ ان کی جو پہلے یہ کہتے تھے ویکسین کے بارے میں دوسری خبریں پہنچاتے تھے کہ یہ ویکسین ناقص ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، پھر انہی کی لیڈرشپ، انہی کا وہی اسد عمر کا بڑا بھائی جس کو یہ گورنر سندھ رہا ہے، وہ چوری چھپے اپنے پورے خاندان کو ویکسین لگوا لیتا ہے، چوری چھپے۔ جب وائرل ہوتی ہے تو کس ڈھٹائی سے یہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھتے ہیں، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے گا کہ ان چوروں کو اینکر بھی بلا کے عزت دیتے ہیں جبکہ یہ عزت کے قابل نہیں ہے۔ تو ویورز بات یہ ہے گی کہ ہر چیز کے اندر شرپسندی انہوں نے کر کے دیکھی، کبھی دھرنوں کے نام پہ، کبھی اس کے نام پہ، کبھی اس کے نام پہ، رمضان کے مہینے کے اندر، دوسرے مہینے مرغی مافیا جسے کہتے ہیں، کبھی چینی غائب یہ اپوزیشن مارکیٹ سے کر رہی ہے، کبھی آٹا غائب کر رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ میں پھر ایک بات کروں اور بات وہی کروں گا وسیم اکرم پلس کی کہ جناب آپ نے اتنے آٹے کے گوداموں پہ چھاپا مارا اور بعد میں سرخی آتی تھی کہ نون لیگ کے فلانے سابقہ ایم این اے کے گودام سے اتنی بوری گندم برآمد، اتنے ہزار بوری آٹا برآمد، لیکن نشان عبرت کسی کو نہیں بنایا۔ اسلام ذخیرہ اندوز کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ ایک کھلی وہ ہے گی، اس کے اوپر کیوں نہیں عمل کیا جاتا۔ تو وسیم اکرم پلس صاحب بھی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کس ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں، مرغی کی قیمت کیسے بڑی رمضان کے اندر، اب کیوں کم ہو گئی، چینی کی اور گھی کی آپ نے لائنیں لگوا دی جو کہ پاسبل تھا کہ بڑے طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچوا سکتے تھے، لیکن آپ نے ایک ڈرامہ کرنے کے لیے یہ جو لائنیں لگوائیں، نہیں تو اس کو اچھی مینجمنٹ اگر ہوتی ہے آپ کی تو یہ لائنیں نہ لگتی اور کسی کو موقع نہ ملتا یہ کہنے کا کہ جناب یہ لائنیں لگیں۔ تو بات یہ ویورز کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو بھی شخص پاور میں آ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو انداتا سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ انداتا وہ نہیں ہے، داتا صرف ایک ہی ہے، وہ خدا ہے، اللہ تعالیٰ، تقویٰ۔ لیکن شاید ہم کرسی پر بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ ریاست مدینہ کی بات عمران خان کرتا ہے اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ اس اکیلے کا کام نہیں ہے، یہ جو اس کے نیچے کرچے چمچے ان کا بھی کام ہے کہ ریاست مدینہ کی طرف قدم بڑھائیں۔ کوئی وزیر نکل آتا ہے رنگ روڈ کے اسکینڈل میں، کوئی کدھر نکل آتا ہے، اپنے آپ کو کلیئر کریں۔ اور میں ایک ویڈیو کے اندر میں نے ایک ذکر کیا تھا، کل جہانگیر ترین صاحب کے کزن میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جہانگیر ترین کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے کزن، ان کی خالہ کے بیٹے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کو بھی یہ بات کی کہ جہانگیر ترین تک یہ بات پہنچی کہ 70 ارب روپے آپ کی انکم ہے ایک سال کی، 70 ارب روپے، اور آپ کے اوپر جو اسکینڈل بنا ہوا ہے وہ 7 کروڑ کا بنا ہوا ہے، تو کوئی شرم ہوتی ہے اور کوئی حیا ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کا دوست ہونے کے ناطے اگر یہ 7 کروڑ روپے آپ کو قربان بھی کر دیتے تو آپ کو کر دینے چاہیے۔ یہاں پہ میں ایک قصہ بتاتے چلوں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ ان کے دوست تھے، بڑے محبوب دوست تھے، دونوں ساتھ کھانا کھاتے تھے، شکار کھیلتے تھے۔ ایک دن دونوں دوست بیٹھے ہوئے، یعنی خلیفہ ان کا دوست بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، تو ایک سائل آ گیا، کیونکہ حکم یہ تھا کہ گھنٹی بج جائے تو اس کو فوراً پیش کرو۔ تو سائل کو جب پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ جناب خلیفہ ہارون رشید، یہ جو آپ کے ساتھ شخص بیٹھا ہوا ہے آپ کا دوست ہے، اس نے فلانے علاقے میں میری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے اپنے دوست کی طرف دیکھا تو دوست نے کہا کہ اس علاقے میں جتنی میری زمین ہے وہ بھی تمہاری ہوئی، اس سائل کو کہا، اور اس کے ساتھ کی جو مزید میری زمین ہے وہ بھی تمہاری ہوئی۔ جب یہ انہوں نے سائل کو کہا تو سائل چلا گیا، تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ کیا تمہیں میرے عدل پہ شک ہے کہ اگر یہ فیصلہ میں کرتا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بات یہ ہے گی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری ادھر زمین ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر میری زمین نکل آتی اور فیصلہ میرے حق میں ہوتا، گو کہ وہ فیصلہ جو تھا عدل اور انصاف کی بنیاد پہ ہوتا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ میں خلیفہ کا دوست ہوں تو میں یہ دوستی اور یہ کھانا قربان نہیں کروں گا اس زمین کی خاطر۔ تو جہانگیر ترین صاحب، یہ مثال آپ کے لیے بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور ویورز، آخر میں چلنے سے پہلے وہی باتیں کروں گا کہ ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے۔ ایک یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ کے اندر یہ ختم ہونی چاہیے۔
ایک وہ بھگوڑا جو لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے، اور جو ہماری معزز عدالت ہے سپریم کورٹ، اس کو اپنا استحقاق جو ہے وہ مجروح نہیں کرنا چاہیے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو انصاف کے کٹہرے لگانا چاہیے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور کرو، اس شخص کو ضرور ڈھونڈیں جو قومی اسمبلی کے اندر اسپیکر کے سامنے کھڑا ہو کے، نون لیگ کا کوئی ایم این اے تھا، داڑھی تھی اور سر پہ ٹوپی بھی رکھی تھی، اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا کہ میں اپنا گھر بیچ کے پیسے دے دیتا ہوں کہ فرانس کا قرضہ اتارے اور اس کے سفیر کو نکال دیں، تو اس نے ابھی تک اپنا گھر جائیداد کیوں نہیں بیچ کے پیسہ جمع کرایا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو، اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ۔